बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान दुनिया बनाता है, ना कि सिर्फ सवाब की किताब। सवाब तो हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का फ़ायदा है, और गुनाह हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का नुकसान है। शैतान इसलिए इब्लीस बना कि वो इंसानियत का नुकसान चाहता है। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीन कुरान और दुनिया। बात अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, अगर गलती हो जाए तो कमेंट्स में रहनुमाई कीजिए। आज हमारा मौजू है मुहर्रमुल हराम और फ़लस्तीन और कश्मीर के मौजूदा हालात, और अगर हम पार्शली कहें तो हमारे मुल्क के हालात। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, करबला के वाक़े में अगर हम बग़ौर मुताला करें तो बहुत सारे सबक हमें मिलते हैं, और वो सबक आप ये समझ लें कि दीनों का दुनिया की कामयाबी में अहम संग मील है। अगर हम उनको अपना लें, अगर हम उनको मुशाहिदा करें, वाक़या करबला का, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का मोटिव, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो अपना पूरा खानवादा शहीद कराया और इतना लंबा सफ़र करके कूफा तक पहुँचे, और ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों में बहुत सारे पैगामात हैं। अगर हम उन पैगामात का, हम लोग नॉर्मली वाक़यात पे गौर करते हैं, हालात पे गौर करते हैं, और जो चीज़ें रूनुमा हुई, जो मज़ालिम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बर्दाश्त किए, जो मज़ालिम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे किए गए और उनके खानवादे पे किए गए, हम उनके तज़किरे करते हैं। बहुत ज़्यादा ठीक है, उनके तज़किरे भी करने चाहिए। उनका तज़किरा तो ता क़यामत अल्लाह ताला ने बुलंद फरमा दिया। अल्लाह ख़ुद कहता है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह दरूद भेज रहा है और अल्लाह के फ़रिश्ते दरूद भेज रहे हैं, और ईमान वालों को फरमा रहा है कि ईमान वालों तुम भी दरूद पाक भेजो उन पे। और वो क्या है? अल्लाह सलामती अता फरमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कि अल्लाह सलामती फरमा, जैसे तूने सलामती फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में अल्लाह ताला ने पूरी कौल बर्तन व सलामा, यानी ठंडी हो जाए, इतनी ठंडी के तकलीफ़ ना पहुँचाए, इतना। और आपकी औलाद में सारे अम्बिया गुज़रे हैं। उसके अलावा फिर उनकी औलाद को इतनी सारी बरकतें अता फ़रमाई, उनके खाना काबा का तामीर का, खिदमत का मौका अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद को, और ज़बीहा इस्लाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, और इसी तरीके से दूसरे अम्बिया उनकी, और उनको बरकत इस कदर हुई दुनियावी और दीनी कि आपने फरमाया कि या अल्लाह मैंने इसे अपनी औलाद को एक ऐसी जगह पे ला के बसा दिया है जहाँ कोई खेती नहीं है, ना कोई गुज़र बख्शत का जगह है, तो तू लोगों के रुख इस तरफ फेर दे। अब आप गौर करें कि मक्के में पानी नहीं, मक्के में यानी फल फ्रूट नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया से फ्रूट, पूरी दुनिया से हाजी वहाँ जाते हैं, और वहाँ पे हाजियों के जाने से बेइंतहा रोज़गार बढ़ता है, बेइंतहा यानी मालो ज़र उनकी हुकूमत सऊदिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कदमों का सदका, उनकी मेहनत का सिला, उनका अपने अल्लाह से दुआ का सिला आज तक खा रहे हैं। उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता, लोग जाते हैं और वहाँ पे पैसा दे के आते हैं, खाना काबा का तवाफ़ करते हैं,
تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے تو اتنا بڑا انہیں مرتبہ عطا فرمایا، اتنا بڑا انعام عطا فرمایا کہ ہم اللہ خود نبی اور ان کی آل پہ ساری عمر درود پاک بھیج رہا ہے، اور فرشتے درود پاک بھیج رہے ہیں، اور تمام نیک مومنین کو کہا کہ وہ درود پاک بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا، اللہ تو بہت قدردان ہے۔ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، ہم نے اللہ کی قدر کی کہاں جو قدر کی جانے چاہیے تھی۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اہم فریضہ حکم فرما دیا کہ تا قیامت مالدار لوگ قربانی کریں، مالدار لوگ۔ آپ نے طواف حج کیا، حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے کو یعنی مرنے کے لیے چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے خاطر، تو اللہ نے ساری کائنات کو ان کی طرف پھیر دیا اور ساری کائنات کو کہا کہ بھی طواف کرو، جیسے حضرت حاجرہ نے طواف کیا تھا۔ تو اللہ عز و جل نے، ہم ان کا کیا تذکرہ کریں گے؟ اللہ ہمارے منہ میں ایسی کہاں طاقت ہے، ہماری اتنی کہاں ہمت ہے، ہمارا اتنا کہاں اہمیت ہے۔ ہم ان کی تو اللہ خود درود پاک بھیج رہے ہیں، ان پہ اور ان کی آل پہ درود پاک بھیج رہے ہیں۔ تو ہمیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا سے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ شمر لعین نعوذ باللہ استغفر اللہ حضرت امام حسین پہ تلوار چلا دے؟ وہ تو غرق نہ ہو جاتا، زمین پھٹ جاتی اور وہ اس میں غرق ہو جاتا۔ شداد غرق نہیں ہوا، فرعون غرق نہیں ہوا۔ بہت سارے واقعات قرآن پاک میں ملتے ہیں، آپ جا کے غور مطالعہ کریں۔ یہ اللہ عز و جل نے ایک بہت بڑی قربانی، یعنی اللہ تعالیٰ کے امتحان کے 4 پیپرز ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ سب سے پہلا پیپر ہے کہ ایمان لانا ہے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرنے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق بات کہنی ہے، اور جب حق بات کہو گے تو آپ پہ مظالم ہوں گے، اور جب مظالم ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ یہ پوری صورت ایک مومن کو، ایک مسلمان کو مومن بناتی ہے۔ صورت عصر کا مطالعہ کریں کہ 4 پیپر دینے کے بعد ایک مسلمان مومن بنتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے ایمان لانا ہے، دوسرے نیک کام کرنے ہیں، پھر اس کے بعد تیسرا پیپر یہ ہے کہ حق کی بات کرنی ہے۔ جب حق کی بات کرو گے تو وہ آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ تو یہ چاروں امتحان شاید حضرت امام حسین اور ان کے پورے خانوادے سے زیادہ، شاید کیا یقیناً، میرے منہ میں خاک، یقیناً ان سے بڑا کامیابی تا قیامت تک کوئی حاصل نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے یہ چاروں پیپر اتنے شاندار طریقے سے، یعنی 100 میں سے 1000 نمبر لے کے کامیاب ہوئے، اور یہ سبق دے گئے کہ یہ 4 پیپر ہر مسلمان کو دینے اگر وہ مومن بننا چاہتا ہے۔ آپ نے حق کی بات کی، آپ کو سب کچھ، ایمان تو ان کے گھر کی لونڈی ہے، عامل نیک اعمال تو وہ ان کا بھی تذکرہ ان کے لیے سورج کو روشنی دیا دکھانے کے برابر ہے۔ اب وتواصوا بالحق کی، یہاں امتحان سب سے ٹاپ کا امتحان ہے کہ جب آپ حق کی بات کرو گے تو آپ کو مظالم برداشت کرنے پڑیں گے، تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، اور ان تکلیفوں پہ صبر۔ یہ کربلا کے میدان میں آپ نے حق بات کی کہ یزید ظالم ہے، جابر ہے، میں اس کی حکومت نہیں تسلیم کر سکتا، اور حکومت اپنے لیے نہیں، ان کے لیے تو وہ سب کچھ دینے کے لیے، سب فیسلٹیز، حکومت، ولایت، سب کچھ دینے کے لیے تیار تھا۔ اصل وہ لوگوں پہ، عام بنی نوع انسان پہ ظلم کیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ ظلم میں برداشت نہیں کروں گا، اپنے نبی کی امت پہ یہ ظلم برداشت نہیں کروں گا۔ اور جب یہ حق بات کی تو آپ کو صبر کا امتحان، یعنی ٹاپ 1 امتحان، کہ ایسا کہیں نہیں ہوا ہوگا، کوئی مثال ہوگی نہیں، نہ آئے گی، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو صرف گلے پہ چھری رکھی تھی، تو
حضرت اسماعیل علیہ السلام کا امتحان پورا ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان پورا ہو گیا، لیکن یہاں تو اس سے بھی بڑا امتحان دینا تھا نا۔ شہزادہ جنت کا خطاب دے کے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو امتحان جتنا بڑا عہدہ ہے اتنا بڑا امتحان دینا پڑے گا۔ شہزادہ جنت وہاں اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ صرف چھری رکھی تھی، یہاں پورا خانوادہ کٹوا دیا، پورا خانوادہ ذبح کرا دیا، تو وہ اس صورت کا ٹاپ 1 حاصل کر لیا، اور ٹاپ 1 حاصل کر کے انہوں نے تو اپنا ٹاپ 1 حاصل کر لیا، لیکن اس میں پیغامات ہیں۔ پیغامات کیا ہیں؟ آج ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر چاہے تم بے انتہا کمزور ہو، بہت مفلوق الحال ہو، مالی طور پہ بھی کمزور ہو، مقابلہ کرنا مشکل ہے، لیکن آج تمہارے فلسطینی بھائی، آج تمہارے کشمیری بھائی بے انتہا مظالم کا شکار ہیں۔ کوفہ والوں نے ایک آواز دی تھی، تو آپ نے بغیر اس کے یعنی کوئی بہت بڑی مالی اور جنگی تیاری کے بغیر اللہ کے راستے میں ان کی مدد کے لیے نکل پڑے۔ آج وہ 72 طن تھے، ہم تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سے 72 کروڑ سے بھی زیادہ 72 کروڑ سے بھی زیادہ ہوں گے۔ تو اگر ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کا سے کچھ سبق سیکھنا چاہتے ہیں، قربانی کا کوئی فائدہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، تو ہم جنگ کے لیے نہ بھی نکلیں تو کم سے کم جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیں، ان کی باتوں پہ جو ان کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں ان پہ افسوس کا اظہار کریں، ان کی جو اکانومی ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، ان کی اکانومی کو جتنا ہم وہ کر سکتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ان کی اکانومی بے انتہا پروڈکٹس پہ ڈپینڈنٹ ہے، ہم ان کی پروڈکٹس سے بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ورنہ یاد رکھیں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو صرف 4 بندوں نے پکڑ کے اس کی کونچیں کاٹی تھیں، لیکن عذاب پوری امت پہ آ گیا، کیونکہ پوری امت نے کونچیں نہیں کاٹی تھی لیکن اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تھی۔ یہی بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے، کربلا کے واقعے سے ملتی ہے۔ چاہے کمزور ہیں لیکن آواز ضرور اٹھانی ہے، آواز ضرور اٹھانی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آج اپنے پاکستانی مظلوموں کے لیے، فلسطین کے مظلوموں کے لیے، کشمیر کے مظلوموں کے لیے، افغانستان کے مظلوموں کے لیے، جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف کم سے کم آواز اٹھائیں، تاکہ ہم اس عذاب سے بچ جائیں جو پہلی امتوں پہ آتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہم پہ عذاب نہیں آتے، لیکن مختلف قسم کے عذاب آ رہے ہیں، یعنی جیسے اتنی مشکلات آ رہی ہیں، ہمیں سب کچھ ہونے کے باوجود ہم میں سے ہمت ختم ہو گئی ہے، ہم میں سے حوصلہ ختم ہو گیا ہے کہ آواز اٹھانے کا۔ تو کوشش کریں کہ جتنی ظلم کے خلاف جو مظالم مسلمانوں پہ ہو رہے ہیں، آج ہم کربلا سے ایک سبق سیکھیں اور ان مظالم کے خلاف کم سے کم آواز ضرور اٹھائیں۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔